अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा आज़ादी मुबारक हो। पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सलामती का दिन है और अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत आज़ादी का दिन है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान को बने 74 साल तो हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक ना तो सियासी मसाइल को हल करने में कामयाब हुए हैं, ना हमारे मुआशी मसाइल हमें हल होते नज़र आ रहे हैं, और भी कई किस्म के मसाइल हैं जिनका हम शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद ये आज़ादी बज़ात खुद इतनी बड़ी नेमत है कि इसका शुक्राना जितना अदा किया जाए वो कम होगा। आज़ादी को असल में तो वही समझ सकता है जिसने गुलामी या तो देखी हो, या फिर आप किसी गुलाम कौम को देख लें कि उस वक़्त उनके ऊपर क्या बीत रही होती है। हम और हमारे कई दोस्त जिनको हम जानते हैं वो बैरून मुल्क रहते हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हैं। आप देखिए वहाँ पर किस किस्म की रेशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, किस तरह से आपको स्टीरियोटाइपिंग का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो एक नफ़रत जो बहसियत कौम हमारे ख़िलाफ़ वहाँ पर पनपती है उसका सामना करना पड़ता है, और किस तरह से एक जो है वो इनसिक्योर किस्म के हालात होते हैं कि कभी हमें मुल्क से उठाकर बाहर फेंक दें, कब हमारे ऊपर अटैक हो जाए, जैसे न्यूजीलैंड में अटैक हुआ था, अमेरिका में इस तरह के अटैक्स देखने को मिलते हैं। यूरोप के अंदर स्पेशली जो हम पाकिस्तानी हैं इनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तो जब जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो वहाँ के रहने वालों को यकीनन पाकिस्तान की याद आती होगी, क्योंकि कुछ भी हो है तो ये हमारा मुल्क वो हमारे मुल्क ही नहीं है। तो जिस तरह से अगर आपका घर कोई बड़ी आलीशान कोठी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो सुकून है वो अपने टूटे फूटे घर में ही आएगा, किसी और के बंगले कोठी में नहीं आएगा। तो बिल्कुल आज़ादी का ठीक है, हमारा मुल्क अभी हम उस तरह से ना तो मुकम्मल तौर से जो है यहाँ की जो साम्राज्यी ताकतें हैं उनसे आज़ाद हो पाए हैं, ना यहाँ के वडेरों से आज़ाद हो पाए हैं, लेकिन फिर भी हम एज अ होल एज अ नेशन आज़ाद मुल्क तो हैं नहीं। अब आते हैं इस मुल्क के सियासी मंजरनामे की तरफ। कल दो बड़े जलसे हुए, एक TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जलसा रावलपिंडी में, और दूसरा इमरान खान साहब का जलसा। अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के जलसे में इस बहस को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए कि कितने आदमी थे वाला जो चक्कर है। इमरान खान साहब के जलसे में अब ये बात तो तयशुदा है कि आवाम बहुत ज़्यादा आएगी। अब फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है या कोई नया रिकॉर्ड बनाया है या क्या किया, यानी कंपैरिजन इमरान खान साहब के जलसे का उनके अपने जलसों से ही होता है। तो मैं इमरान खान साहब के जलसे का अहवाल आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी गया हुआ था। मैं देखना चाह रहा था कि आखिर इमरान खान साहब का ये जो आवाम के अंदर मोहब्बत है वो किस लेवल की है। आप लोगों ने भी विटनेस किया होगा कि पूरा स्टेडियम भर चुका था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त जो है स्टेडियम के दरवाजे बंद थे, जो हॉकी स्टेडियम था। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, और वो सारा आपने वीडियोस में देखा ही होगा, भर चुका था। लेकिन इसके बावजूद आवाम जो है लिबर्टी की तरफ और जो फिरोजपुर रोड था उसकी तरफ हर कहीं से उमड़ती आ रही थी, और कई जितने स्टेडियम के अंदर लोग थे उससे ज़्यादा स्टेडियम के बाहर भी मौजूद थे। लेकिन तादाद से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किस तरह के लोग इमरान खान साहब के जलसे में आ रहे थे। मैं आपको बताता हूँ। पहली क्लास जिनके पास अपनी गाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पूरी फैमिलीज उसके अंदर आ रही हैं। उसके अंदर बाप है, माँ है, बेटा है, बेटी है, पूरा ख़ानदान जो है वो आ रहा है। दूसरी क्लास जो अपनी बाइक्स के ऊपर आ रहे हैं, उनमें भी फैमिलीज अपने बच्चों को उठाए हुए हैं। तीसरी क्लास जो रिक्शों के ऊपर आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी आ रहे थे। तो अगर आप पाकिस्तान की लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास वहाँ पर देखना चाहते हैं तो आपको एक ही लाइन में बैठी नज़र आएगी। फिर उम्र को अगर एज ग्रुप को ले लिया जाए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक लिटरली सफ़ेद दाढ़ियों वाले वहाँ पर बुजुर्ग अफराद मौजूद थे। चूँकि हमें भी अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला तो हम बाहर ही बैठे थे, और उसके अंदर मैं ये नोट कर रहा था कि आवाम का जो कनेक्शन है, हवस काफ़ी थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे जब इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और जो जैसा मौसम है, गर्मी काफ़ी थी, हर कोई पसीने में तितर बितर था, लेकिन उनका जोश, उनका जज्बा दीद नहीं था।
اور جو لوگ ہیں اپنی میں نے خود دیکھا کہ والد اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر لا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کا وہ جو کنیکشن ہے عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ وہ حیران کن تھا۔ بچے مائیں اٹھائی ہوئی ہیں، چھوٹے بچے، اور وہ بھی آ رہے ہیں اور سارے اس گرمی کے اندر بیٹھے، اور جب میں نے دیکھا ہے کہ جب خان صاحب کی تقریر کا آغاز ہوا تو سارے ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے، اور وہ جس جذبے سے اور جس محبت سے خان صاحب کی ہر تقریر کا وہ جو بھی بات کرتے تھے اس کا ریئیکشن تھا، وہ بھی ایک اپنے آپ میں نظارہ تھا، یہ دیکھنے والی بات تھی۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن جتنی عوام زیادہ کرے گی اس ملک کے اندر بہتری کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے اس وقت؟ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے پورے سیاسی کیریئر کے سب سے زیادہ عروج پر ہے، اور ان کا جو کنیکشن ہے عوام کے ساتھ وہ ہر لیول پہ، یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے شروع میں جیسے کہتے ہیں کہ جی اپر کلاس کے ساتھ ان کو جو بہت زیادہ، لیکن میں نے جو جوش دیکھا وہاں پہ لوور کلاس کے جو لوگ اور جو غریب بیچارے جن کا یعنی کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، وہ سارے لوگ وہاں پر آئے، اور لیکن جو ان کا کنیکشن تھا، جب خان صاحب بتاتے تھے کہ ہم نے ایک آزاد قوم بننا ہے، اور اس کے اوپر ان کے نعرے اور ان کے جو جذبے تھے وہ آپ کو دیکھ کر حیرانی میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو 74 سال پچھلے گزرے ہیں اس کے اندر ایک مخصوص قسم کی اشرافیہ نے ہمارے اوپر ہمیشہ سے حکمرانی کی ہے۔ اب اس اشرافیہ کا کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیں ایک لمیٹڈ قسم کی سہولیات تو پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن کبھی مکمل آزادی جسے کہتے ہیں، ہمارے مکمل حقوق ہیں، وہ ہمیں کبھی مل نہیں پائے۔ ہمیں سڑکوں کے اوپر تو راضی کر دیا گیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو پایا کہ ان کے جو اولاد جہاں پہ پڑھتی ہے وہاں پر ایک غریب کا بچہ بھی پڑھ پائے۔ انہوں نے ٹھیک ہے ہمارے لیے جو ہے پل تو بنوا دیے، لیکن یہ نہیں ہو پایا کہ غریب کے والدین جہاں پر علاج کروا سکتے ہیں وہیں پر جو ہے وہ امیر کے والدین جو ہے وہ امراء اور اشرافیہ کی جو کلاس ہے ان کا علاج بھی وہیں پر ہو رہا ہو، یہ نہیں۔ تو وہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کا ڈیفرنٹ تھا اور غریب عوام کا ڈیفرنٹ رہا ہے۔ تو عوام اس سوشل میڈیا کے اور میڈیا کی جو جب سے یہ ایک طرح سے عروج آیا ہے تو عوام کو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ اب ہمیں اپنا حق چھین کے لینا پڑے، اور جو الیکشنز ہیں، جو اسپیشلی پچھلے بائی الیکشنز ہیں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عوام کو یہ محسوس ہوا ہے ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے کچھ بدل سکتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت سے اگر ساری سیاسی جماعت اور اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور سارا جو ایک جو ہے حکومتی سٹرکچر ایک سائڈ پہ ہو جائے، پھر بھی عوام کی ووٹ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس اشرافیہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہرا سکتی ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے، یہی وہ کنیکشن ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور عوام کے اندر جو ہے ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی اپنے عوام کے ساتھ ایسا ہی رشتہ تھا، لیکن ان کو پھانسی دے دی گئی، اس طرح سے مظاہرے نہ ہو پائے۔ ظاہر ہے اس وقت انفارمیشن کا بھی فقدان تھا، ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس پر بھی ظاہر ہے ضیاء الحق صاحب کا قبضہ تھا، لیکن اب وہ دور نہیں رہا۔ آپ اے آر وائی کو بند کر دیں یا پھر باقی سارے چینلز کو بھی بند کر دیں، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا ہے، عوام کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے، اور ود ان سیکنڈ جو ہے نا پورے ملک میں ایک ہی خبر گردش کر رہی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا اندازہ آپ اس سامنے والے گراف سے لگا لیں جو ابھی آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ گراف شو کرتا ہے کہ عوام اس وقت کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ 98% پاپولیشن جو اس وقت میڈیا دیکھ رہی تھی وہ عمران خان صاحب کو سن رہی ہے، اور 1% جو ہیں وہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب پی ڈی ایم کے جو مقرر کردہ وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب ان کو دیکھ رہی ہے۔ تو عوام کہاں کھڑی ہے وہ اس وقت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ سیاسی جماعت کے بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی دفعہ الیکشن آئے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن سے ہی تو ہمیں پاور ملتی ہے اور لوگ ہمیں الیکٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو پی ڈی ایم ہے الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ مقبولیت ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں وہ کلین سویپ کرنے میں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور 2/3 میجورٹی ڈیفینیٹلی وہ لے لیں گے۔
تو اس لیے وہ اب زور لگا رہے ہیں کہ اس الیکشن کو کسی طریقے سے جو ہے وہ الٹا جائے، عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، یا پھر اور کافی کچھ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس اور اس طرح کے کیس وہ لے کے تو آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ان کیسز میں کہ جب یہ کیسز آتے ہیں تو اس وقت آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا حساب دینے کو تیار ہیں، آپ بھی اپنا حساب دیجئے. اور وہیں پر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنے پرسنل جو بھی ان کے ایسٹس سے عدلیہ میں انہوں نے سارے پروو کیے کہ کہاں سے پیسہ آیا کہاں پہ لگا، لیکن آج تک قوم انتظار کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی رسیدیں دکھا دے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر فارن فنڈنگ اور سارے کیسز کا جتنا بھی وہ سارا معاملہ تھا انہوں نے ایک ایک چیز کلیئر کر دی. اب الزام کیا لگ رہا ہے کہ جی ان کو باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے فنڈ کیا، اور فنڈ کتنا کیا ہے، کسی نے $10 کیا ہے، کسی نے $50 کیا ہے، کسی نے $100 کیا. تو $50 کر کے اگر ہمارے ملک کی تقدیر کوئی بدل سکتا ہے تو پھر تو ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. لیکن ظاہر ہے پروپیگنڈا، جیسے میں نے آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ کو اتنے زور سے اتنے شدت سے بیان کرو کہ لوگوں کو وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. یہی کام اس وقت ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کر رہی ہے. لیکن عوام نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ان کے جھوٹ اور ان کے جو جتنے مکر و فریب ہیں ان کو نہیں ماننا. اور اب وہ پاور ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اور پاور ٹرانزیشن جب ہوتی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ وہ سموتھ ہو جائے. آف کورس اس کے اندر جو آلریڈی سٹیٹس کو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کافی سارے مسائل پیدا کرتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو اشرافیہ جس نے پچھلے 74 سالوں سے ہمارے اوپر حکومت کی ہے، اب پاور ان کے ہاتھوں سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں آ رہی ہے. یہ لازم یہ کوشش کریں گے کہ کسی صورت بھی ایسا نہ ہو پائے. اس کے لیے انہیں عمران خان صاحب کی اوپر حملہ بھی کروانا پڑا تو وہ ضرور کروائیں گے. لیکن بہتری آ رہی ہے، ہر قوم کا ایک ارتقاء کا سلسلہ ہوتا ہے. انڈیا اور پاکستان اکٹھے ہی آزاد ہوئے، آج انڈیا دنیا کی بڑی اکانومیز میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ہی الیکٹرک کار جو ہے اس کا بھی اجرا کر دیا ہے. ہم ابھی تک ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر عوام اسی طرح سے اپنی آنکھیں کھلی رکھے گی، عوام اسی طرح سے جاگ کر اپنے قائدین کا انتخاب کرے گی، تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا شمار بھی بڑی اکانومیز کے اندر ہو. اور سب سے اہم بات جو ہے اس میں پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ ہے کہ عوام اب اس کو ووٹ دے گی جو عوام کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے گا. اب پرسنل ان کے جو محل جو بننے تھے وہ بن گئے، اب نہیں کوئی بننے دے گا. پرسنل آپ نے جتنے گینز لینے تھے وہ لے چکے، اب آپ کو کوئی لینے نہیں دے گا انشاءاللہ. اور اسی امید کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان اب صحیح ترقی کی طرف گامزن ہونے کو ہے. عوام جاگ چکی ہے، مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں. ہماری معیشت کا حال اس وقت بہت ہی برا ہے، اور بھی کافی کچھ مسائل ہیں. لیکن اگر ساری قوم، یہ 20 کروڑ عوام جو ہے ایک جان ہو کر اس کو صحیح کرنے میں لگے گی تو اس ملک کو ترقی یافتہ بننے میں کوئی روک نہیں پائے گا. اور یہی امید ہے اور یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھلتا پھولتا رکھے، اور اس کے اوپر جو اشرافیہ کا قبضہ ہے اس سے ہمیں نجات دے، اور ہم ایک مکمل خود مختار اور آزاد قوم بن کر ابھریں اس دنیا کے نقشے کے اوپر. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ اگین. آپ سب کو بہت بہت زیادہ آزادی مبارک ہو، اور اس کو فار گرانٹڈ مت لیجیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ حافظ.